सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मामलात पर फरियाल तालपुर से मुशावरत की जाए। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग की मुबैना मुदाखलत पर इजहार तशवीश किया है। पार्लिमानी वफ़द ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया जाए। इजलास में कश्मीर काज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की मौसर सिफारतकारी को भी सराहा गया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफाती वफ़द ब्रसेल्स पहुँच गया है। पाकिस्तानी वफ़द ब्रसेल्स में यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ़द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इक़दामात से भी यूरोपीय हुकाम को आगाह करेगा। पार्लिमानी वफ़द मुलाकातों में गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। इंडिया के जारहाना बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मिशन को सुबर्दाश्त करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। बिलावल का कहना था कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। हम समझते हैं पाकिस्तान समझ रहा है कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए तमाम इश्यूज़, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज़ का हल निकाला जा सकता है और जंग किसी मसला का हल नहीं है। पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। आज हम ब्रसल्स जाएंगे और ये पैगाम यूरोपियन यूनियन को पहुंचाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली शराकतदार है। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला की फॉरेन अफेयर कमेटी को ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान के साथ अमरीकी इंटेलिजेंस ताउन के ठोस नताइज बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी ताउन के बायस दर्जनों दहशतगर्द हलाक हुए और कई दाइश कमांडर गिरफ्तार किए गए। उनका कहना था कि भारत के लिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। ये ताल्लुक अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम है। So we are seeing Pakistan with limited intelligence that we're providing them go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS course. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात और इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय रवैया खिते में अमन और इस्तेहकाम के तकाज़ों के मुनाफी है और भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत की सरहद पर दहशतगर्दी और मुदाखलत के सबूत दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी दरअसल इसकी सिफाती नाकामी और मायूसी का मज़हर है। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी कर दी गई। अगले साल तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आपकी माहाना आमदन 50,000 रुपए या इससे कम है तो आप पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। ऐसे अफराद जिनकी आमदन 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान है, उनके लिए टैक्स की रकम 1,500 रुपए माहाना से कम करके सिर्फ 300 रुपए कर दी गई है। जिन अफराद की आमदन 1.5 लाख रुपए माहाना है, उनके लिए इनकम टैक्स 10,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। माहाना 2 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की रकम 19,166 रुपए से कम होकर 13,500 रुपए हो गई है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद की माहाना आमदन 2.5 लाख रुपए है, वो पहले 31,666 रुपए इनकम टैक्स देते थे, लेकिन अब इन्हें 25,000 रुपए माहाना देना होगा। 3 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद का टैक्स 45,833 रुपए से कम होकर 38,833 रुपए माहाना कर दिया गया। 3.5 लाख रुपए माहाना आमदन रखने वालों के लिए इनकम टैक्स 61,250 रुपए से कम करके 54,250 रुपए कर दिया गया है। जिन अफराद की आमदन 4 लाख रुपए माहाना है, वो पहले 78,750 रुपए इनकम टैक्स अदा करते थे, जो अब कम होकर 71,750 रुपए माहाना हो गया है।
اگر آپ کی ماہانہ آمدن 50,000 روپے یا اس سے کم ہے تو آپ پر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ ایسے افراد جن کی آمدن 50,000 سے 1 لاکھ روپے کے درمیان ہے، ان کے لیے ٹیکس کی رقم 1,500 روپے ماہانہ سے کم کر کے صرف 300 روپے کر دی گئی۔ جن افراد کی آمدن 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے، ان کے لیے انکم ٹیکس 10,000 روپے سے کم کر کے 6,000 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ ماہانہ 2 لاکھ روپے کمانے والوں کے لیے ٹیکس کی رقم 19,166 روپے سے کم کر کے 13,500 روپے کر دی گئی ہے۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق جن افراد کی ماہانہ آمدن 2.5 لاکھ روپے ہے وہ پہلے 31,666 روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، لیکن اب انہیں 25,000 روپے ماہانہ دینا ہوں گے۔ 3 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے افراد کا ٹیکس 45,833 روپے سے کم ہو کر 38,833 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن رکھنے والوں کے لیے انکم ٹیکس 61,250 روپے سے کم کر کے 54,250 روپے کر دیا گیا ہے۔ جن افراد کی آمدن 4 لاکھ روپے ماہانہ ہے وہ پہلے 78,750 روپے انکم ٹیکس ادا کرتے تھے، جو اب کم ہو کر 71,750 روپے ماہانہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، وزیراعظم کا سٹاک مارکیٹ کا تاریخ کی بلند ترین سطح 1,24,000 پوائنٹس پر پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ کہا سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی، معاشی استحکام اور ترقی کے سفر کی شروعات ایک معجزہ ہے۔ ناظرین، چیئرمین FBR راشد لنگریال نے کہا ہے کہ فارمر ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آن لائن ہو۔ چیزیں آن لائن خریدیں یا فارمر، دونوں میں ٹیکس کنزیومر ہی دے رہا ہے۔ جو لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں ان کی انکم کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 18% کا ڈفرینس نکالیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ختم کریں گے۔ سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ زرعی ادویات پر ٹیکس لگانا تھا جو نہیں لگایا گیا۔ زراعت کے تحفظ کے لیے ٹیکسز نہیں لگائے۔ IMF نے کہا کہ زراعت پر ٹیکس اسی سال لگائیں، وفاقی حکومت رہیں۔ IMF سے درخواست کی ٹیکس نہیں لگاتے، اور مزید کہا کہ بہت سے تجاویز ہیں جس سے زراعت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے۔ جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں، دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے۔ جو آن لائن بیچ رہے ہیں نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے۔ تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے۔ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر۔ پنجاب حکومت کا بجٹ کب ہوگا؟ تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کا بجٹ 13 جون کے بجائے اب 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا پنجاب بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ حکومت کسانوں کو نظر انداز کر کے معیشت کی ہڈی توڑ رہی ہے۔ کسان دشمن پالیسیوں پر PTI اور اتحادی جماعتوں کی شدید تنقید۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں نے آج نفع بخش فصلوں کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ کسانوں کو نظر انداز کر کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جا رہا ہے۔ موجودہ بجٹ دراصل کسان دشمن بجٹ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے پنجاب حکومت پر الزام لگایا کہ اسلام آباد کی پالیسیوں کو پنجاب میں لاگو کر کے تباہی لائی جا رہی ہے، جبکہ کسانوں کو نظر انداز کر کے اشتہارات پر بھاری رقوم خرچ کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحادی جماعت صاحبزادہ حامد رضا نے فوڈ سیکورٹی کو سنگین خطرہ قرار دیا۔ کہا کہ کسان اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ زرعی تحقیق، نہری صفائی اور آبپاشی کا نظام تباہ حال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سروے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رات میں یہ جو بحران آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کی ان کسان دشمن پالیسیز کا نتیجہ ہے جہاں کھاد مہنگی اور ناپید ہو چکی ہے۔ آج کل یہ اسلام آباد کے لینڈ مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، کسان کو کنسیشن نہیں دے رہے ہیں۔ خوراک کا جو ختم کیا، اس نے پچھلے سال پہلی آخری جو خریداری ہوئی تھی 375 ارب روپے کی تھی، اس نے تقریباً اپنے اشتہاروں پہ 100 ارب سے زیادہ لگا دیا۔ اگر ایک سال بھی اور آگے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی۔ آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی، وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے ٹیکسز پر ٹیکنیکل بریفنگ کیوں نہیں دی، صحافیوں کا احتجاج، وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو صحافیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ سیکرٹری خزانہ کے صحافیوں کو منانے کی کوشش بے سود رہی۔ وزیر خزانہ نے صحافیوں کے غیر موجودگی میں ہی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس شروع کر دی۔ محمد اورنگزیب صحافیوں کے احتجاج پر بھڑک گئے۔ صحافیوں کو منانے کے لیے چیئرمین ایف بی آر کو وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے مداخلت کی تو کہا کہ آپ کے ڈائریکٹر نے بدتمیزی کی ہے، میں اسے نمٹ لوں گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین ایف بی آر صحافیوں کو منا کر واپس لے آئے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ٹیکنیکل بریفنگ ہر حال میں ہونی چاہیے تھی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ محمد اورنگزیب وفاقی بجٹ 2025-26 کے اسٹریٹجک پلانوں تو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں صاحب سے تمام جرنلسٹ کافی سارے سیٹوں کے پاس موجود ہیں آپ کے سرکاری ٹیم سیٹوں پر ہمارے ساتھ یہ کہاں پہ میں آ جاتا ہوں لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ باہر جاؤں چلو اس کو نہیں ابھی بیٹھ جائیں ابھی کچھ نہیں ہوگا ابھی بیٹھے ہیں اس پہ ٹیکس نہ لگایا ہماری بات چیت چل رہی ہے آئی تھنک ایک بہت بڑی کامیابی ہے نہیں ابھی کس چیز کے لیے باہر جانا ہے اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ہے ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے نہیں آتے ہیں لیکن آپ اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ I will deal with that آپ نے پوسٹ بنائی ہے ایگریکلچر چلی جائیں ٹیکنیکل بریفنگ کرنا پھر پوسٹ میں کرنا اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی، اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے عوام نے وفاقی بجٹ 2025 اور 26 میں لگائے گئے نئے ٹیکسوں کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ کہا کہ نئے ٹیکسوں سے مہنگائی میں اضافہ اور چھوٹے کاروبار کے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ بجائے ریلیف دینے کے حکومت نے عوام پر ٹیکسوں کی بارش کر دی ہے۔ پہلے سے مارا ہے اس کو جتنا مرضی مارو، جن کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو یہ ریلیف دیتے، جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ اور دباتے ہیں۔ ظلم سہ کے تھک گئے اب، یعنی کہ ہمارے کو عادت سی پڑ گئی ہے۔ آپ عوام کو کیا سہولت دے رہے ہیں؟ مہنگائی اور تصویریں دکھا رہے اس جگہ جگہ پر اپنی گاڑیاں بھی مہنگی کر دی، وہ اپنا فائدہ سوچا انہوں نے، غریب عوام کے لیے کیا سوچا انہوں نے؟ شہری کو تو یہ کہتے ہیں زندہ درگو کر دیں، اپنی تنخواہیں بڑھائیں، اپنے جو مراد ہیں انہیں بڑھائیں۔ ظالم لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ہمارا خون نچوڑ کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ غریب کے لیے صرف دھکے مل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں مل رہے۔ ٹیکس دیں گے، کاروبار کریں گے، گھر کے حالات سیدھے کریں گے، بچوں کو کھلائیں گے، کیا کریں؟ بجٹ عوام کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیتن یاہو پر غزہ جنگ ختم کرنے اور ایران پر حملے کی دھمکیاں روکنے کے لیے دباؤ۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں جنگ بندی پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو خوشگوار رہی۔ مسک کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ پر اظہار ندامت کا آخر مقدم کرتا ہوں۔ ایلن مسک نے معذرت کی ہے کہ یہ بہت اچھا لگا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر حملے کے اسرائیلی بیانات بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، عالمی بینک کے صدر اجے بھنگا نے ایٹمی توانائی کی فائنینسنگ پر عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ صدر اجے بھنگا نے کہا ہے کہ عالمی بینک دہائیوں بعد جوہری توانائی کے شعبے میں دوبارہ داخل ہو رہا ہے۔ اجے بھنگا کا کہنا تھا کہ بینک جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق IAEA کے ساتھ شراکت داری کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بینک موجودہ جوہری ری ایکٹرز کی مایات بڑھانے کی کوششوں کی حمایت کا ارادہ رکھتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔